Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पहला सवाल रखेंगे पैनल में हमारे साथ इम्तियाज आलम, मारवी सरमद, हसन निसार, मजहर अब्बास, बाबर सत्तार और अमजद श्वेत साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए। पीटीआई का गुललई केस पर रद्द अमल किस तरह की जहनियत का इजहार है? फोरम ओपन। जिस तरह मामले को हैंडल किया जा रहा है, जो बातचीत, जो रद्द अमल, जो बयानात, जो कमेंट्स दिए जा रहे हैं, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखेंगे? फोरम ओपन रखेंगे, ऑप्शंस आप देंगे। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो जिनसी हरासगी है या हिरासमेंट जो है, ये बहुत खौफनाक जुर्म है जो हमारे माशरे में सुबह शाम हर लम्हे हर जगह होता है, और इसमें कोई पार्टी इससे मुबर्रा नहीं है, कोई शोबा इससे मुबर्रा नहीं है। एक खातून ने ये मसला उठाया है एक लीडर के हवाले से, और ये हमारी तारीख का एक बड़ा वाक़या बन गया है। इससे मुल्क में बहस शुरू हो गई है कि औरतों के हकूक़ क्या हैं, मर्दाना बालादस्ती क्या होती है, पिदरशाही क्या होती है, सेक्सिज्म क्या होता है, मिसोजिनी क्या होती है। औरत को जो निशाना बनाया जाता है हिरस का और जिनसी तशद्दुद का और जिनसी हरास का, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। औरतें तबाह हो जाती हैं, सारी ज़िंदगी के लिए एक ज़िंदगी अजीर बन जाती है, फिर वो बोल नहीं सकती। और बहुत हज़ारहा केसेस हैं ऐसे साइकियाट्रिस्ट ने हैंडल किए हैं कि सारी उम्र वो बच्चियाँ वो दिल में लगाए दुनिया से चली जाती हैं क्राइसिस की हालत में। ये जो आवाज़ उठाई है पूरे माशरे के ज़मीर पे बोझ होना चाहिए। जिस माशरे में औरत की तकरीम नहीं है, उसकी बराबरी नहीं है, उसका एहतराम नहीं है, उसे बराबर इंसान नहीं समझा जाता है, वो माशरा जमहूरी तो बहुत दूर की बात है, महज़ब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पैमाना है परखने का, और पार्टियों का भी, लीडरों का भी, सियासत का भी। सियासत और जमहूरियत को इससे बालातर नहीं है इंसानी शर्फ से। तो मैं बिल्कुल कतई तौर पे पार्टीजन से अलहदा होकर ये जो इस पर बहस चल पड़ी है, जिस तरह की सियासी कशमकश है, इस बच्ची को माफ़ किया जाए सियासी कशमकश से। ये कौमी मसला होना चाहिए। मुझे याद है कि हिंदुस्तान में रेप के केस पे कपल के पूरे हिंदुस्तान में रेप के ऊपर बहस शुरू हुई थी, और उसके बड़े अच्छे नताइज बरामद हुए। काश इससे अच्छे नताइज बरामद हों। मैं समझता हूँ, मैं शीरी मजारी की बात से अलबत्ता इत्तफाक करता हूँ कि जो कमेटी की तश्कील है इसकी नौयत ठीक नहीं है। इसमें बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए और औरतों की किस तरह की ज़हनियत का इज़हार, कोई ऑप्शन दे रहे हैं? ये इंतहाई बीमार, जिन्स परस्त और हरासगी की, हैरेसमेंट की सोच का इज़हार है, फाशिस्ट सोच है। हसन निसार साहब। बेसिकली तो पूरा माशरा जो है सफोकेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। जिस तरह के वाकयात होते हैं, ये तो एक ग्रोन अप खातून मेंबर नेशनल असेंबली आ गई, बाकी जो कुछ होता है 6-6 साल के 8-8 साल के बच्चियों के साथ खबरें आती हैं कि जी कब्रें खोद के लाशें। तो ये एक मकरू, और इसकी बैकग्राउंड इतनी तवील है कि मुतहम्मल ही नहीं हो सकते हम लोग, उस पर बात करने का वक्त ही नहीं होता। तो ये सिकनेस बहुत दूर तक है। अब जहां तक ताल्लुक है इस पर्टिकुलर केस का, तो तहफ़्फ़ुज़ात, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जाहिर है उन्होंने कुछ कहा है, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, जो खुद ही बनाइए तो खुद भी पेश हो जाए, कोई इस तरह की बात जो भी मैंने सुनी है। तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाए तो अदम एतमाद भी वापस हो जाएगा। हरीफ वो लोग हैं, कहते हैं दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वी आर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। कौन ज्यादा बेहया, कौन ज्यादा बेहिस, कौन ज्यादा बेगैरत है। सच्ची बात तो ये है। मिली नगमे आप बहुत अच्छे एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ते रहे, हकीकत सिर्फ इतनी है, द इंटायर सोसाइटी इज इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। कौन ज्यादा गलीज है, कौन ज्यादा बेशर्म बेहया। अच्छा, अब हरीफ कौन है, हमने किया क्या है? ओए बंदा खुदा सरेआम कर रहा है, हमने किया क्या? दैट इज द मेंटालिटी, दैट इंडिकेट्स आवर नेशनल कैरेक्टर। रह गया ये मसला तो ये हल नहीं होना। ये मैं ड्राइंग रूम गॉसिप नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं। मैं वक्त इस पर धूल डाल देगा, फिर चलो आगे। या लियाकत अली मारा गया, मुल्क टूट गया, फलाना, कौन सा मसला है जिसका कोई नतीजा खेज साबित हुआ है? तो ये तो है ही कुछ नहीं। मैं आपसे पूछूंगा आफ्टर अबाउट 10, 15, 20 डेज, 2 मंथ्स, याद कराऊंगा आपको कि ये भी कुछ कभी हुआ था, तो आपको शायद सोचना पड़े कि अच्छा हाँ वाकई हुआ था। तो क्या हल होना है ये मसला? आप आगे चलें, किसी सेंसिबल आदमी से बात करें।
حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں مقابلہ ہو رہا ہے کون زیادہ بے حیا ہے. ماروی سرمد صاحبہ، جیسے امتیاز صاحب نے کہا کہ اس کو سیاسی کشمکش سے باہر رکھا جائے، خاتون کو بھی باہر رکھا جائے، لیکن معاملہ ایک جگہ نہیں ٹھہرا. آپ نے اس ویکینڈ پہ بھی 2-3 دن میں دیکھ لیا کہ معاملہ ایک خاتون سے دوسری خاتون، تیسری خاتون پہنچ گیا. خواتین کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے پورے معاملے میں، مردوں کے نام بھی ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں. کیا عورتوں کو سامنے رکھ کے اس معاشرے کے مرد سیاست کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے؟ کون سی ذہنیت ہے؟ اگر ایک کیس سے نکلا بھی جائے تو بہت کچھ یہ لکھا جا رہا ہے، ایک نہیں بہت سے کیسز سامنے آئیں گے. یہ کیا بنے گا؟ کیا یہ کیا ذہنیت ہے؟ شکریہ عائشہ، درست فرمایا آپ نے. یہ جو سیاست ہے یہ اب ایوانوں سے نکل کر جب سڑکوں پر آئی تھی، سڑکوں سے نکل کر اب یہ خواتین کے جسموں پر ٹک گئی ہے، اور خواتین کے جسموں کے اوپر یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اور یہ وہ معاشرہ ہے جو غیرت کے نام پر بیٹیوں کا قتل کر دیتا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو رشتے سے اگر کوئی بچی انکار کر دے تو اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیتا ہے. یہ معاشرہ جو ہے یہ آج ایک اپنی ہی قوم کی ایک ایسی بیٹی کا مذاق اڑانے میں مصروف ہے جس نے ایک آواز اٹھائی ہے. اب وہ درست ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ تو تفتیش کے بعد ہوگا. اور آج جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا تھا، ابھی جو جس طرح سے پی ٹی آئی کی خواتین کا جو کنڈکٹ تھا، اسے دیکھ کر مجھے بے انتہا شرم آئی. یعنی آپ کسی بھی قسم کی تفتیش سے پہلے ہی، آپ خود خاتون ہیں، آپ اس سے پہلے ہی کیسے یہ فیصلہ دے سکتی ہیں کہ عائشہ گلالئی بالکل غلط کہہ رہی ہیں؟ اس طرح تو کسی اور خاتون کی کبھی ہمت ہوگی ہی نہیں کہ وہ سامنے آئے اور اپنی شکایت کرے. اب عائشہ گلالئی بھی ہمت توڑ رہی ہیں آہستہ آہستہ. انہوں نے اب جو ٹون اختیار کی ہے وہ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ کہیں کمپلینٹ اب کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں، وہ اس کو کسی سرے تک نہیں پہنچانا چاہتی انہوں نے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کمپلینٹ کرنے والے کو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر تو کمپلینٹ ہوگی نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے میرا وقت ختم ہو جائے کہ یہ جو کمیٹی ہے جس سے خان صاحب نے فرمایا کہ عدم اعتماد ان کو، تو دیکھیے جس طریقے سے یہ کمیٹی پارلیمانی کمیٹی نہیں بن سکتی. جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس کو انکوائری کمیٹی کا نام قانون نے دیا ہے، اور اس انکوائری کمیٹی کے اندر آپ کو 3 ممبر ہوتے ہیں. ایک ممبر جو ہے وہ مینجمنٹ میں سے یعنی کہ سیکریٹریٹ میں سے کوئی لے لیجئے، ایک خاتون چاہیے اس میں. خاتون کو آپ باہر سے بھی کوآپٹ کر سکتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کے باہر سے جو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کوشاں ہیں خواتین، ان میں سے کسی کا آپ لے لیجئے. اور تیسرا ممبر جو ہے وہ سی بی اے یعنی کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ کا ہوتا ہے، جو نارملی ٹریڈ یونین ہوتی ہے، امپلائیز کو جو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہاں پر وہ سی بی اے تو موجود نہیں ہے. ویمنز پارلیمنٹری کاکس کا کوئی ممبر ہو سکتا ہے، اور وہ ممبر نہ تو پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے نہ وہ ممبر پی ایم ایل این کا ہونا چاہیے. وہ پیپلز پارٹی کی کوئی سمجھدار خاتون جو ہے یا کسی اور پارٹی کی وہ یہاں پر آپ لے لیں. میری جو سمجھ ہے وہ یہ کہتی ہے کیونکہ ورنہ یہ پارٹیزان ہو جائے گی. تو یہ جو انکوائری کمیٹی ہوتی ہے اس کو کسی بھی صورت میں پولیٹیکلی پارٹیزان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پرماننٹ ہونی چاہیے. تو یہ پرماننٹ کمیٹی اسپیکر صاحب جو ہے وہ کسی بھی وقت کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوٹ کریں. یہ کمیٹی ریچ آؤٹ کرے کمپلیننٹ کو اور اسے کمپلینٹ درج ہو، اور اس کا ایک پورا پروسیجر ہے جو قانون میں دیا گیا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا امر مانے ہے کہ قانون کو اختیار کیا جائے بجائے اس کے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ادھر لطیفہ ہوگی. معاملہ عائشہ گلالئی سے شروع ہوا، عائشہ حد تک چلا گیا. ریحام خان کو بھی سوال کرنے شروع کر دیے پی ٹی آئی کی ممبرز کی جانب سے. مراد سعید کا نام آیا. یہ معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں اور کیا حل نکل سکے گا اس پوری صورتحال کا؟ دیکھیے یہ تو پورا رویہ جو ہے وہ معاشرے کا زوال پذیر ہونے کی ہمازی کر رہا ہے. وہ پورا جو یہ رویہ ہے یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے. اور پچھلے چند ہفتوں میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کو، چاہے وہ پنچایت والا واقعہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی واقعہ ہو، ابھی ایک یہاں سندھ میں جرگہ ہوا تھا جس میں آپ کے صوبائی وزیر اور حکومتی ایم پی ایز وہاں شریک تھے اس کے اندر، جبکہ جرگہ غیر قانونی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا. یہ ساری چیزیں اسی ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ کا معاشرہ زوال پذیر ہے. دیکھیے یہ جو کمیٹی بنی تھی، یہ جو کمیٹی بنائی ہے انہوں نے، اس کا کام تو یہ تھا کہ وہ کوڈ آف ایتھکس بنائیں اس کا، اور بنانا چاہیے ان کو اخلاقیات کے حوالے سے. جو انکوائری والی بات ہے وہ بہت سمپل سی ہے. آپ کوئی بھی جن ممبرز کی آپ کمیٹی بنائیں گے ان ممبرز کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جو یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ جی اس میں میسیجز کیا ہوئے تھے، میسیجز کو کس طرح کنفرم کریں، ویریفائی کریں. سمپل سا کام یہ تھا کہ آپ پی ٹی اے کو بھیج دیں، یہ چیزیں پی ٹی اے کو بھیج دیں، اور عمران خان جو جس کمیشن کی بات کر رہے ہیں ان سے ڈسکس کریں اس کمیشن کو.
آپ کریں ڈسکس اس کمیشن کو کہ وہ کمیشن بنائے. اس مسئلے کو کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے. ان کے بلیک بیری بھی اور جو عائشہ ہیں ان کا موبائل بھی, اور اگر وہ دیگر کے کہہ رہے ہیں ان کے موبائل بھی آپ بھیج دیں پی ٹی اے کو, اس کی رپورٹ آنے دیں, پی ٹی اے کی رپورٹ آنے دیں, فورنسک ایکسپرٹس کی رپورٹ آنے دیں. اس رپورٹ کی بنیاد کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, اس کمیٹی میں جو بھی پوری پارلیمنٹ ڈسکس کرے, کمیٹی میں کیا چاہے ان کیمرہ رکھیں تو, لیکن اس مسئلے کو سیاسی رنگ نہ دیں, اس مسئلے کو ایک سنجیدہ مسئلے کو سمجھیں. اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے, اس میں بحث ختم ہونی چاہیے, اس میں تمام پارٹیوں کو پوائنٹ سکورنگ نہ ہو. آپ آپشن دے رہے ہیں معاشرہ زوال پذیر ہے. جی بابر ستار صاحب, جب کمیٹی بننے کی بات ہوئی تو پہلے 6-4 کی بات ہوئی کہ 6 حکومتیں اور اس کے اتحادی ساتھ ہوں گے اور 4 اپوزیشن. اب جا کے جو فائنلائز ہوئی ہے بات 13+7 پر آ گئی ہے, 20 لوگ بیٹھیں گے کمیٹی میں. ایک تو کیا اس کی کانسٹیٹیوشن سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور انکوائری کمیٹی پہ ماروی بھی بات کرتی, کامنٹ کیجیے گا, کیا 1 ماہ میں نتیجے تک پہنچ سکیں گے اگر اس میں 20 لوگ بیٹھ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں؟ کیا ذہنیت ہے جو رد عمل ہے؟ عائشہ, مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ کمیٹی کیوں بن رہی ہے. ہراسمنٹ, ویمن ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, ایک قانون بنا ہوا ہے فیڈرل, جس میں ہر ورک پلیس کے اندر آپ کو ایک پروسیس کے تھرو ایک انکوائری کمیٹی. چھوٹی سی بات, یہ ویمن ہراسمنٹ کیس کی جو آپ بات کریں گے پارلیمنٹ پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ جی, ہر ورک پلیس پہ لاگو ہوگا نا, کوئی ایکسیپشنز تو اس کی نہیں ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور اگر ایکسیپشنز نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی ایک پرماننٹ انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی وہاں پہ. اور سو ایک سمپل سیکشل ہراسمنٹ کی اگر ایلیگیشن ہے, کمپلینٹ ہے, تو جو قانون میں طریقہ دیا ہے اس کے تحت اسے سیٹل کریں. اب آپ بائی پارٹیزن کمیٹی بنا دیں, اس کے اندر لوگ, ظاہر ہے سیاست آ جائے گی اس کے اندر. یہ تو ایک فیکچوئل انکوائری ہے. کیا آپ نے ٹیکسٹ بھیجے؟ اگر بھیجے تو کیا وہ انپروپریٹ تھے اور ان کا ٹون اور ٹینر یا اس کی گفتگو ایسی تھی جو ہراسمنٹ کر سکتی تھی؟ ہراسمنٹ کی بھی اس کے اندر ڈیفینیشن دی گئی ہوئی ہے, سیکشل ہراسمنٹ کی بھی دی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز ہیں پھر. تو اسے ایک سیاسی طریقے سے سامنے لے کے آنا, لے کے چلنا آگے, اور کمیٹیاں بنانا کہ جی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. یا تو آپ نے نئی لیجسلیشن کرنی ہو تو آپ ایک کمیٹی بنا دیں کہ جی نئی لیجسلیشن کرنی ہے. آپ نے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ اپنا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کمیٹی بنا دیں. لیکن یہ تو ایک ایونٹ ہو رہا ہے, ایک کمپلینٹ ہے ایک پارٹی کی, ایک پارلیمنٹیرین کی, ایک دوسرے پارلیمنٹیرین کے اگینسٹ. تو وہ تو سمپل طریقے سے پروسیڈ کرنا چاہیے. دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ ہم, جس طرح سب نے کہا, ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں کے جس طرح سے رد عمل اس میں آئے ہیں, اس میں نظر آ رہا ہے کہ ہم کس قدر بے شرم ہو چکے ہیں کہ آپ پارٹیزن لائلٹی, پارٹی لائلٹی, پولیٹیکل لائلٹی کے لیے آپ کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اصول ہوتا ہے, آپ کے گھر میں آپ کے سگے بھائی نے کوئی غلط کام کیا ہو, آپ کو شرم حیا آتی ہے کہ آپ اسے ڈیفینڈ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے. وہاں پہ آپ کے بچے نے کچھ کیا ہو, آپ شرم حیا کرتے ہیں کہ جی غلط بات کی ہے, اب اس پہ کیا صحیح غلط کریں. لیکن یہاں پہ ہمیں اکراس دا بورڈ نظر آ رہا ہے کہ وہی پوائنٹ سکورنگ, پارٹی لائلٹی کرنے کے لیے آپ, ایک پوری پارٹی لگی ہوئی ہے تنظیم بنا کے, اور اس کا سمپل طریقہ تھا پہلے دن آ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں کیا یہ کام, اس کی بنائیں, آپ انکوائری کر لیں. بابر صاحب, آپ آپشن کیا دے رہے ہیں اس کے اوپر, یہ کیا ذہنیت ہے پھر, آپشن کیا دے رہے ہیں؟ ہم ایک, آبویسلی ہم ایک بالکل کرپٹ, مورلی کرپٹ معاشرہ ہیں جس کے اندر پرنسپل کو آپ اپلائی نہیں کرتے ہیں, اور بغیر اخلاقی کرپٹ معاشرہ. بابر ستار صاحب اس پر بات کرتے ہیں, اور ورک پلیس کے لیے جو ویمن ہراسمنٹ کے لاز موجود ہیں وہ اس پر اپلیکیبل ہونے چاہیے. امجد شعیب صاحب, کیوں اس کو سیاست زدہ اتنے اہم معاملے کو کیا جا رہا ہے, سمپلی ہینڈل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کہیں نون لیگ بھی بہت اوور ایکسائٹڈ تو نہیں ہوگی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ سارا عمل دیکھ کے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں خاتون کی عزت, اس کا وقار, وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور وہی اس چیز کا نشانہ بھی ہے. اور اس کی بجائے کہ اس کا مداوع کیا جاتا, اس پہ سیاست شروع ہو گئی, اور تمام جتنے بھی پارٹیز ہیں یوں نظر آتا ہے کہ اپنے اپنی پولیٹیکل مائلیج اس میں وہ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ بڑی زیادتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, یہ الزام ہے عمران خان کے اوپر, اس کا ذاتی, اگر اس نے کیا تو یہ ذاتی جرم ہے. یہ پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے, ایک انسان کی اپنی, اس کا اپنا کیا ہوا جرم ہے, اور اس کی غلطی کی اس کو سزا ملنی ہے یا اس نے بری ہونا ہے. پارٹی کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ اس نے واقع کیا تھا یا نہیں کیا تھا, لیکن وہ سارے صبح سے لے کے رات تک ایک کام کرتے ہیں کہ اس کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں, جبکہ ان کی ذات کو خود پتہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا کیا ہے.
اب یہ چیز چونکہ جیسے بابر ستار نے کہا یہ پاکستان کے قوانین کے تحت ایک جرم ہے اگر اس طرح کی ہیرسمنٹ کی ہو، چنانچہ اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کیا تحقیق کرے گی؟ کیا پارلیمنٹ اس کو سزا دے سکے گی؟ اگر آپ نے پاکستان پینل کوڈ کے تحت کوئی اگر جرم کیا ہے تو وہ تو عدالتوں میں جا کے فیصلہ ہوگا، لیکن تحقیقاتی ادارے کریں گے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ شاید یہ پارلیمنٹ کوئی نان پولیٹیکل کوئی بیلنس قسم کی بنا دے گی کمیٹی، جو کہ کوئی ایکسپرٹس کی بھی شاید خدمت حاصل کر لے، ان کے بھی معاونت لے لے ان سے، لیکن لگتا یہ ہے کہ نہیں، 20 لوگوں کی کمیٹی بنانا ایک مذاق ہے جہاں کھیل تماشا بنا رہے گا، کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو میں اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو ٹیکنیکل لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے اور اس کا ایک ٹیکنیکل سولوشن نکال کے عمران خان اپنا ٹیلی فون دے نہ دے، گلالئی کے ٹیلی فون کے انالیسس کی بنیاد پہ ایک ورڈکٹ سامنے آنا چاہیے اور یہ مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آپ آپشن کیا دے رہے ہیں، کس طرح کی ذہنیت کا اظہار ہو رہا ہے اس پورے معاملے پر؟ تمام خواتین کے منہ بند کر دیے جائیں کہ وہ دوبارہ کبھی ذکر ہی نہ کر سکیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کو سیاسی رنگ دینا وہ سب سے بڑی خرابی اس وقت بن رہی ہے۔ معاملے کو سیاسی رنگ دینا سب سے بڑی خرابی ہے، بیمار ذہنیت، مقابلہ اس بات کا ہے کون زیادہ بے حیا، معاشرہ زوال پذیر، اخلاقی۔ لیکن وہ جو حسن صاحب نے بات کی، امجد شعیب صاحب نے بھی آکے کی، وقت کی گرد میں معاملہ دب جائے گا، دکھتا نہیں کہ اس کا کوئی انجام ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ اس معاملے کا انجام ہو، صحیح جگہ جہاں ختم ہو، تاکہ معاشرے کو بھی ایک پیغام جا سکے۔ بریک لیں گے، بریک سے